अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मल्क सफदर हयात का नावल सुना रही हूँ, ज़ंगालू। जाड़ा अपने जोबन पर था। जनवरी का महीना अपनी तमाम तर ठंडक और यकबस्तगी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पिछले एक हफ्ते से या तो दिन भर सूरज का चेहरा देखने को ही नहीं मिलता था, या फिर वो थोड़ी देर के लिए झलक दिखाकर गायब हो जाता था। सुबह के वक्त धुंध माहौल और फिजा से दामन गिर नज़र आती थी। कारोबारी ज़िंदगी का बनिस्बत आखिर से आगाज़ होता और दिन के इख्तिताम के साथ ही सिमट जाता था। गांव देहात में तो वैसे भी ज़िंदगी की रफ्तार कदरे सुस्त होती है। मौसम सरमा ने इस सुस्ती को दो आतिशा कर दिया था। ऐसी ही एक धुंध आलू सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो अजीब सी सूरत हाल से वास्ता पड़ा। मुझसे पहले चंद अफराद वहां मौजूद थे जो यकीनन किसी काम की ही गर्ज से वहां आए थे। मैं उनके पास से गुजरकर अपने कमरे में आ गया। फिर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, कांस्टेबल असलम मेरे पास आ गया। असलम, ये क्या सुबह ही सुबह तुम लोगों ने बरामदे में रश लगाया हुआ है? मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए पूछा। सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है मलिक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। हुसैनाबाद से चंद बंदे एक चोर को पकड़ कर लाए हैं। उन दिनों मैं कला शेखुपुरा के एक थाने में तैनात था और हुसैनाबाद मेरे थाने की हदूद में आता था। मौजा हुसैनाबाद कमोबेश 200 घरों पर मुश्तमिल एक दरमियाने दर्जे का गांव था, जहां चौधरी बशारत अली की हुक्मरानी थी। ये गांव मेरे थाने से 2 मील के फासले पर वाक़या था। मैंने कांस्टेबल से कहा, चोर को अंदर लेकर आओ। ओके मलिक साहब। ये कहते वो मेरे कमरे से निकल गया। 1 मिनट से भी कम वक्त में कांस्टेबल असलम कम्बो वापस आ गया। उसके साथ निस्फ दर्जन अफराद भी थे। उन्हीं में एक मोटा ताज़ा बंदा खासा घबराया हुआ और मुसीबत ज़दा नज़र आता था। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि मज़कूरा बंदा ही मुबैना चोर है। क्या मसला है भाई? मैंने खालिस थानेदाराना अंदाज में कहा। एक बंदा मुबैना चोर की जानिब कहर आलूद अंदाज में देखते हुए बोला, थानेदार साहब, इस बदजात ने चौधरी साहब की हवेली में चोरी की है। आप इसे फ़ौरन गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दें। तुम कौन हो? मैंने उस गजीले आदमी से पूछा। जनाब, मेरा नाम कदीर है, वो सीना फुलाते हुए बोला। मैं चौधरी साहब का ख़ास बंदा हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप इसको थाने में बंद कर दें। आखिरी जुमला उसने चोर की तरफ इशारा करते हुए अदा किया था। कदीर नामी उस बंदे का अंदाज मुझे कतन पसंद नहीं आया था। मैंने डांट से मुशाबा लहजे में पूछा, मैं तो समझ रहा था कि तुम अल्लाह के बंदे हो गए, पर तुम कह रहे हो चौधरी के बंदे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ या तुम सही कह रहे हो? वो मेरी बात से बुरी तरह उलझ कर रह गया। सटपटाए हुए लहजे में बोला, वो जी, मेरा मतलब था मैं चौधरी बशारत साहब की हवेली में होता हूँ, उनका ख़ास खिदमतगार हूँ। अच्छा, ऐसा कहो ना। मैंने उसके ज़ख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा। कदीर, ये बताओ, इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ या तुम? जाहिर है जनाब, वो गड़बड़ाकर बोला। थाना इंचार्ज तो आप ही हैं, तो फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मैं हर नौइयत के जुराइम और उनकी मुकर्ररा सज़ाओं के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो कि जिस बंदे को तुम लोग एक चोर की हैसियत से पकड़ कर लाए हो, उसके साथ क्या सलूक करना है। वो अंदर से सुलग कर रह गया, ताहम बज़ाहिर बड़ी फर्मा बरदारी से बोला, ठीक है जनाब, आप ही करें जो भी करना है। मैंने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए तहकुमाना अंदाज में कहा, तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो। सब उल्टे कदमों मुड़ गए, लेकिन एक पस्ता कामत मोटा बंदा कदीर के बराबर में खड़ा रहा। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। तुम? थानेदार जी, ये जब्बार है, कदीर ने जल्दी से कहा। यह भी मेरे साथ ही चौधरी साहब की हवेली में होता है। मैंने मुतज़क्करा बाला चोर का सरतापा तनकीदी जायज़ा लिया। उसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। दरमियाना कद और बदन माइल बफरबी, सूरत आम सी, गाल फूले हुए, रंगत गंदमी और सर के बाल घुंघराले। उसने हल्की सी मुंशी भी रखी हुई थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़कदार आवाज़ में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शाकिर, उसने डरे सहमे अंदाज में जवाब दिया। कहाँ से आए हो? मैंने पूछा। सरकार, ये इधर हुसैनाबाद का ही रहने वाला है, जब्बार नामी शख्स ने चोर के बोलने से पहले ही कह दिया। 1 नंबर का हड हराम है जनाब। मैंने तुमसे पूछा है। मैंने घूर कर जब्बार की तरफ देखा। नहीं,
وہ گڑبڑا گیا۔ آپ نے شاکر سے پوچھا ہے؟ تو پھر تم بھی باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو۔ میں نے کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری یہاں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ برا سا منہ بنا کر کمرے سے نکل گیا۔ لگتا تھا چودھری بشارت علی نے اپنے بندوں کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا تھا۔ میں کافی عرصے سے اس تھانے میں محکمہ جاتی فرائض انجام دے رہا تھا۔ میں چودھری کو اور چودھری مجھے اچھی طرح جانتا تھا، لیکن کسی کام کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا واسطہ تھا۔ میرے سننے میں یہی آیا تھا کہ بشارت علی ایک مغرور اور خود سر چودھری تھا۔ میں نے شاکر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، تو تم حسین آباد ہی کے رہنے والے ہو؟ جی۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، چودھری کے بندے نے تمہیں ہڈ حرام کیوں کہا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا تم کوئی کام وام بھی کرتے ہو یا چوری چکاری پر ہی گزارا ہو رہا ہے؟ جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں چور نہیں ہوں، میں تو کھیت کا مزدور ہوں، کبھی کام کرتا ہوں، کبھی فارغ ہوتا ہوں۔ اور جب فارغ ہوتے ہو تو چوریاں کیوں کرتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اور کوئی ڈھنگ کا شریفانہ کام سمجھ میں نہیں آتا؟ مائی باپ، میں کوئی عادی چور نہیں ہوں، بلکہ میں تو چور ہوں ہی نہیں۔ وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا، یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں تو چودھری صاحب کی حویلی میں داخل بھی نہیں ہوا۔ میں نے چور کی فریاد پر روئے سخن قدیر کی جانب موڑا اور استفسار کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا ہے کہ اس بدذات نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے، مگر یہ تو صاف انکاری ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جناب، یہ کمینہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ناگواری سے شاکر کو گھورتے ہوئے بولا، ہم نے اسے حویلی کے اندر سے پکڑا ہے۔ جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں جی۔ شاکر نے مدد طلب نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا ہے اور بہت زیادہ مارا بھی ہے۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں نہ تو چودھری صاحب کی حویلی میں داخل ہوا ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی چیز چوری کی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے قدیر؟ میں نے استفساریہ انداز میں چودھری بشارت علی کے بندے کی طرف دیکھا۔ جناب، جھوٹ ہم نہیں، یہ لفنگا بول رہا ہے، قدیر نے جارحانہ لہجے میں کہا۔ آپ اسے ٹرائل روم میں لے جا کر ذرا سختی کریں تو یہ سب کچھ اگل دے گا۔ اس کی زبان کس طرح کھلوانا ہے یہ میں خود طے کر لوں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ اس نے چودھری صاحب کی حویلی سے کیا چوری کیا ہے۔ وہ تو جناب، ہم نے اسے واردات کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ وہ اپنے بیان کو تبدیل کرتے ہوئے بولا، اگر اس پر ہماری نظر نہ پڑتی تو اس کا داؤ لگ جاتا، اور مگر پہلے تو تم نے بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ شاکر نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا، اب تم کہہ رہے ہو کہ اگر تم لوگ اسے پکڑ نہ لیتے تو یہ واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس غلط بیانی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جناب، میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ… وہ سنبھلتے ہوئے بولا، اس کو موقع نہیں مل سکا، ورنہ شرنا کے قصے بعد میں چھیڑنا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی، صرف یہ بتاؤ کہ اس نے چودھری کی حویلی میں سے کچھ چرایا ہے یا نہیں؟ اسے کچھ بھی چرانے کا موقع نہیں مل سکا، وہ متعاملانہ انداز میں بولا۔ قدیر کی پسپائی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یا یہ جو کچھ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقت اس سے قطعی مختلف تھی۔ قدیر کا جارحانہ انداز اور پھر اچانک نرم پڑ جانا اس امر پر دلالت کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنا ایک خاص ذہن بنانے کے بعد قدیر سے پوچھا، حسین آباد میرے تھانے سے کوسوں دور تو نہیں؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور چودھری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ جناب، چودھری صاحب ادھر حویلی ہی میں ہیں، قدیر نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت رات ہی سے ٹھیک نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے تھانے بھیجا ہے۔ قدیر کی وضاحت سے میرا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ یہ تو مجھے بڑے واضح انداز میں محسوس ہو گیا تھا کہ اس معاملے کی تہہ میں ضرور کوئی ہیر پھیر ہے۔ کیا ہیر پھیر ہے؟ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ضروری تھا کہ میں قدیر کو فی الفور چلتا کر دوں اور مبینہ چور یعنی شاکر سے تنہائی میں پوچھ گچھ کروں۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے قدیر سے کہا، ٹھیک ہے، سمجھ لو کہ میں نے اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے، اب یہ میرے قبضے میں ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ جناب، میں چودھری صاحب کو جا کر کیا کہوں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ان سے کہنا میں چور سے کڑی پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، جو بھی نتیجہ برآمد ہوا سامنے آ جائے گا۔ اگر شام تک چودھری صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو وہ تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں۔ جی، بہت اچھا۔
وہ متعاملانہ لہجے میں بولا۔ میں نے قدیر کے اطمینان اور تسلی کی خاطر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کانسٹیبل اسلم کمبو کو آواز لگائی۔ اگلے ہی لمحے وہ چراغی جن کے مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، اسلم، اس چور کی اولاد کو حوالدار جہانگیر کے حوالے کر دو۔ میں نے شاکر کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں تھوڑی دیر میں اس سے تفتیش کرتا ہوں۔ اوئے چلو، اس نے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر حوالات میں تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اسلم نے استفساریہ انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے نگاہوں میں اسے سمجھا دیا کہ ملزم شاکر کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کرنا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور شاکر کو لے کر چلا گیا۔ میرے جارحانہ کام نے قدیر کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ وہ بھی مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے رخصت ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے نصف درجن افراد بھی تھانے کی حدود سے جا چکے تھے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے ASI یونس مرزا کو اپنے پاس بلا لیا۔ یونس مرزا بہت ہی محنتی اور پرعزم پولیس آفیسر تھا۔ اس کا شمار ان پولیس اہلکاروں میں ہوتا تھا جن میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور دنیا کی کوئی بھی منفی طاقت ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ان دنوں ایک خوفناک اور لرزہ خیز قتل کی تفتیش چل رہی تھی۔ اسی سلسلے میں نے ایک اہم مشن یونس مرزا کے حوالے کر رکھا تھا۔ ابھی میں نے اسی سلسلے میں اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سلیوٹ کیا اور بڑی شائستگی سے بولا، جی حکم ملک صاحب۔ یونس، تم آج ہی لاہور روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میری SP صاحب سے بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے مسئلے کے بارے میں لاہور پولیس ہیڈ کوارٹر کو بتا دیا ہے۔ وہ لوگ تم سے بھرپور تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں 15-20 منٹ میں نکلتا ہوں۔ تمام حقیقی اور تفتیشی کام مکمل کر کے واپس آنا ہے۔ میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، اگر رات کو لاہور میں رکنا بھی پڑ جائے تو خیر ہے۔ جی میں سمجھ گیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ASI یونس مرزا کو لاہور روانہ کرنے کے بعد میں نے چور شاکر کو اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری میز کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یوں ہی کھڑے ہو کر میرے سوالوں کے جواب دو گے یا میں تمہیں بیٹھنے کا موقع دوں؟ آپ تھانے کے مالک ہیں سرکار۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی ہے، جو بھی کریں۔ اگر تم سچ بولنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، رب کی قسم، میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور آگے بھی سچ بولنے کا وعدہ کرتا ہوں جی۔ تو یہ بات درست ہے کہ تم نے چودھری بشارت کی حویلی میں کوئی چوری ووری نہیں کی؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ میں نے چودھری صاحب کی حویلی سے ایک تنکا بھی نہیں چرایا جناب، اس نے جواب دیا۔ آپ چاہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میرا کام قسمیں کھانے یا قرآن پاک اٹھانے سے نہیں چلتا اور نہ ہی میں اپنے محکمہ جاتی فرائض میں ان معاملات کو لانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں صرف تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں اور یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر کسی بھی مرحلے پر تمہاری دروغ گوئی پکڑی گئی تو پھر ذہن میں یہ بھی رکھو کہ مجھ سے زیادہ ظالم اور جابر اور کوئی نہیں ہوگا۔ میری اس ڈھکی چھپی سنگین دھمکی پر وہ ایک جرجری لے کر آ گیا، پھر معتدل انداز میں بولا، یقین کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اچھی بات ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی سی جھجک کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مجھے اس کیس میں کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ قدیر کا رویہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر شاکر کو چوری والے معاملے میں پھنسا کر کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ یہ قدیر کی ذاتی خواہش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تمام تر کارروائی کے پیچھے یقیناً چودھری بشارت علی کا ذہن کام کر رہا تھا۔ حقائق کی تہہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں بہلا پھسلا کر اور اسے اعتماد کا یقین دلا کر کچھ اگلوانے کی کوشش کروں۔ میں اس پالیسی کا حامی تھا کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہو تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کر کے تکلیف اٹھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں اس وقت یہی کر رہا تھا۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ تم حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے؟ میں نے شاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ ان لوگوں نے تمہیں حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا تھا؟
جی چودھری صاحب کے بندے سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ میں نے حویلی کے اندر بالکل قدم نہیں رکھا، ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پیچھے کھیتوں کے اندر سے پکڑا ہے۔ تم حویلی کے پچھواڑے کیا کر رہے تھے جناب؟ وہی چکچاہٹ امیز انداز میں بولا۔ میں رفع حاجت کے لیے اس طرف گیا تھا۔ شاکر کی وضاحت سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میں نے وہ علاقہ اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ چودھری کی حویلی کے اندر جانے کا تو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، تاہم محکمہ جاتی ضرورت کے تحت کئی مرتبہ ادھر سے گزر ضرور ہوا تھا۔ چودھری بشارت علی کی حویلی کے عقب میں تا حد نگاہ سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ چودھری کے بندوں نے تمہیں کب پکڑا تھا؟ میں نے شاکر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ آدھی رات کو جی، اس نے جواب دیا۔ یہی کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا، اور اس وقت سے تم انہی لوگوں کے پاس تھے؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں جی، وہ فریادی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جی، اور ٹھنڈی ٹھار رات میں مجھے ڈنگروں والے باڑے میں بند کر کے بھی رکھا ہے۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں جناب۔ کیا اس دوران میں تمہاری چودھری سے بھی ملاقات ہوئی ہے؟ جی، آج صبح مجھے چودھری صاحب کے سامنے پیش کیا تھا، اس نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ قدیر اور جبار نے میرے سامنے چودھری صاحب کو بتایا کہ انہوں نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ چودھری صاحب مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگے جیسے صدیوں سے انہیں میری ہی تلاش تھی۔ انہوں نے غصے بھرے انداز میں مجھ سے وہی سوال کیے جو آپ نے کیے ہیں۔ میں نے چودھری صاحب کے سامنے بھی سچ بولا۔ اس پر چودھری صاحب نے بھی مجھے 2-4 تھپڑ مارے اور میری پسلیوں پر ٹھڈے بھی رسید کیے۔ پھر اپنے ڈشکروں سے کہا، یہ کم ذات ایسے نہیں مانے گا، اسے تھانے میں بند کرا دو، میں بعد میں تھانے دار سے خود بات کر لوں گا۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے سانس درست کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ اب کسی بھی وقت چودھری صاحب تھانے میں آ کر آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ آپ میرے ساتھ بدترین سلوک کریں۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں سرکار۔ دیکھو شاکر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آج تک اپنے افسران بالا کا ناجائز دباؤ تسلیم نہیں کیا، تو یہ چودھری بشارت علی میرے سامنے کیا بیچتا ہے؟ اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا اور میرے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لوگے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ دوسرے پولیس والوں سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے اس کے آخری جملے پر توجہ نہیں دی اور بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، شاکر، تمہاری باتوں اور چودھری بشارت کے رویے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کافی دنوں سے تمہاری تلاش میں تھے۔ ایسا کیوں؟ اس بات کی وضاحت تم کرو گے؟ جناب، میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تو چودھری صاحب کا کچھ نہیں بگاڑا، تو پھر کیا؟ میرے انداز سے جھنجھلاہٹ جھلکنے لگی۔ چودھری کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ جناب والا، وہ بدستور آواز کو دھیما رکھتے ہوئے بولا، جب سے چودھری صاحب نے دوسری شادی کی ہے اس کا رویہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے۔ یہ بات میرے علم میں تھی۔ کوئی 6-7 ماہ پہلے حسین آباد کے چودھری بشارت علی نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس سے زیادہ تفصیلات میرے علم میں نہیں تھیں۔ مبینہ چور شاکر کی زبانی چودھری کی دوسری شادی کا ذکر سنا تو میرے اندر خود بخود اس کے بارے میں جاننے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ چودھری کی دوسری شادی کا اس کے بدلے ہوئے رویے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں دریافت کیا۔ ذرا وضاحت تو کرو کہ دوسری شادی کے بعد چودھری تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گیا ہے؟ جناب، بات صرف میرے پیچھے پڑنے کی نہیں ہے، اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں اسے نور حسین کی بددعا لگی ہے، جس سے چودھری صاحب کا دماغ قابو میں نہیں، اس لیے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ شاکر کی بے ربط باتیں میرے پلے تو نہیں پڑ رہی تھی، تاہم میرے اندر ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ ان باتوں کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے کرید کا عمل جاری رکھتے ہوئے شاکر سے پوچھا، چودھری کی دماغی حالت اور اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ نور حسین کون ہے؟ اس نے چودھری کو بددعا کیوں دی ہے؟ نور حسین بھی حسین آباد ہی میں رہتا ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس کا باپ سبزی منڈی میں ایک آڑتی کے پاس منشی گیری کرتا ہے۔ نور حسین بھی ادھر سبزی منڈی ہی میں پلے داری کا کام کرتا ہے، اور جہاں تک نور حسین کی بددعا کا تعلق ہے نا جناب،
وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، نور حسین کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو چودھری صاحب کے لیے میرے دل سے بددعا ہی نکلتی، پر چودھری نے نور حسین کے ساتھ ایسا کیا برا کر دیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چودھری صاحب کی دوسری شادی کا ذکر کیا ہے نا جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ چودھری صاحب نے ایک خوبصورت لڑکی نورین سے شادی کی ہے، اور یہ نورین پہلے نور حسین کی منگیتر تھی، کیا؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اپنی بات پر زور پڑتے ہوئے بولا۔ نور حسین اور نورین کی منگنی کوئی 1 سال تک رہی، پھر چودھری صاحب نورین پر ریجھ گئے۔ انہوں نے نورین کی ماں خالدہ کو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہ اس نے نورین اور نور حسین کی منگنی توڑ دی، اور بعد میں نورین کی شادی چودھری صاحب سے کر دی۔ اوہ، تو یہ ہوا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا اس موقع پر نورین کے باپ یا نور حسین کے والدین میں سے کسی نے شور نہیں مچایا؟ جناب، نورین کا باپ اسحاق تو کئی سال پہلے انتقال کر چکا ہے، شاکر نے جواب دیا، اور نور حسین کے والدین بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ چودھری صاحب کے آگے کیا شور مچائیں گے؟ البتہ میں نے انہیں نورین کی ماں خالدہ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے، دکھے ہوئے دل سے کسی کے لیے دعا تو نہیں نکل سکتی نا؟ اس نے لمحاتی و توقف کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، اب آپ نور حسین کی بے بسی کا خود ہی اندازہ لگا لیں، چودھری صاحب نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد وہ دل ہی دل میں انہیں بددعائیں نہیں دے گا تو کیا پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی ظلم و جبر کی ایک چھوٹی سی داستان تھی۔ گاؤں دیہات ہو یا شہر، اس نوعیت کی داستانیں دیکھنے اور سننے کو عام مل جاتی ہیں۔ زمانے کا دستور یہی ہے کہ طاقتور کا سکہ چلتا ہے اور کمزور کو ہر حال میں متاثر ہونا پڑتا ہے۔ متاثرین کے دل سے ظالموں اور جابروں کے لیے یقیناً بددعائیں ہی نکل سکتی ہیں۔ سو نور حسین کسی بھی صورت میں چودھری کی خیرخواہی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ نورین اور نور حسین کے ناموں میں لفظ نور قدرے مشترک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر ان دونوں کی شادی ہو جاتی تو یقیناً یہ ایک بڑی کامیاب جوڑی ثابت ہوتی۔ میں کوئی پہنچا ہوا روحانی بابا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں یہ بات کسی نوعیت کے علم نجوم یا علم لا اعداد کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بس میں نے دونوں ناموں کی بناوٹ، نشست اور صوتی اثرات کی بنا پر ان الفاظ کا اظہار کیا ہے۔ میں نے مزید 15 منٹ تک گھما پھرا کر شاکر سے مختلف سوالات کیے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی طور سے قصوروار نہیں تھا۔ میں نے اس سے نور حسین، نورین اور چودھری بشارت علی کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لیں، اور آخر میں کہا، شاکر، تمہیں آج کا دن میرے تھانے کے حوالات میں گزارنا ہوگا۔ وہ کیوں جی؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا۔ جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر آپ مجھے کیوں قید کر رہے ہیں؟ گھر میں میرے ماں باپ پریشان ہوں گے، مجھے جانے دیں جناب۔ جانے دوں گا، مگر کل صبح، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی حیرت 2 چند ہوگی۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ میں نے اسے سمجھایا، پہلی بات تو یہ کہ میں ایک دن تک تمہیں اپنے پاس رکھ کر تمہارے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری بتائی ہوئی باتوں میں کوئی کھوٹ نہ نکلی تو کل صبح تمہیں باعزت رہا کر دیا جائے گا، اور تم جتنی دیر اس تھانے کے حوالات میں رہو گے تمہارے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں برتی جائے گی۔ تمہیں صاف ستھرا کھانا ملے گا، اور رات کو سونے کے لیے تمہیں گرم کمبل بھی فراہم کیا جائے گا۔ حوالات کی رات چودھری بشارت کے باڑے میں گزرنے والی رات سے زیادہ آرام دہ اور فرحت بخش محسوس ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، دوسری بات یہ کہ تم حسین آباد کی بنسبت یہاں تھانے میں زیادہ محفوظ ہو۔ اگر باہر گھومتے پھرتے دکھائی دیے تو چودھری کے بندے پھر تمہاری ٹھکائی کریں گے، اور ہو سکتا ہے جان ہی سے مار ڈالیں۔ اس نے میری سنگین باتوں کے جواب میں ایک خوف زدہ جھرجھری لی، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک تمہارے ماں باپ کا تعلق ہے تو وہ اگر تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے تو ان کی تسلی میں خود کرا دوں گا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری بات اس کی سمجھ میں صحیح طور پر بیٹھ گئی تو اس نے گردن کو اثباتی جنبش دی اور بڑی فرما برداری سے بولا، جی اچھا۔ میں نے حوالدار جہانگیر کو اپنے پاس بلا کر شاکر کے حوالے سے چند ضروری ہدایات دیں۔ وہ شاکر کو اپنے ساتھ لے کر حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی میں میری دلچسپی اچانک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ شاکر نے اپنی سیدھی باتوں میں جو انکشافات کیے تھے وہ گہری توجہ کے متقاضی تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں
جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، نور حسین ایک کمزور اور غریب شخص تھا۔ وہ سبزی منڈی میں پلے داری کرتا تھا۔ اس کا باپ کریم بخش شجاعت مہر نامی ایک آڑتی کے پاس منشی لگا ہوا تھا۔ کریم بخش کے بارے میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تحریک آزادی سے قبل وہ برٹش آرمی میں ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا تھا۔ وہ اس زمانے کا پرائمری پاس تھا، اس لیے شجاعت مہر نے اسے لکھنے پڑھنے کا کام دے دیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں نور حسین نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی وہ صحت مند اور توانا ہونے کے باوجود بھی سبزی اور پھل کے ٹوکرے اٹھانے پر مامور تھا۔ پرائمری تعلیم کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر آج کل کے نوجوانوں کو برا نہ لگے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس زمانے کا پرائمری آج کے ایم اے پاس سے زیادہ قابل اور ہونہار ہوا کرتا تھا۔ خیر، نور حسین کی نورین سے کوئی 1 سال تک منگنی رہی اور پھر چودھری بشارت کے بیچ میں کودنے سے یہ منگنی نہ صرف ٹوٹ گئی بلکہ چودھری اور نورین کی شادی بھی ہو گئی، اور اب اس واقعے کو بھی کم و بیش 6 ماہ گزر گئے تھے۔ اس ناخوشگوار واقعہ بلکہ عظیم مسانیہ پر کریم بخش اور اس کی بیوی چاند بی بی، چودھری بشارت علی اور نورین کی ماں خالدہ کو پیٹھ پیچھے ہی برا بلا کہہ سکتے تھے، سو وہ کہہ رہے تھے۔ اور جہاں تک نور حسین کا تعلق ہے تو وہ یقیناً دل محسوس کا رہ گیا ہوگا۔ وہ بھی چودھری کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا تھا، بہرحال اسے چودھری کو بددعائیں دینے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مبینہ چور شاکر نے بھی اسی جانب اشارہ کیا تھا۔ شاکر ہی کے مطابق کافی عرصہ پہلے نورین کے باپ اسحاق کا انتقال ہو گیا تھا۔ نورین سے ایک چھوٹا بھائی عارف تھا جس کی عمر 14 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ نورین چودھری سے شادی کے وقت 20 سال کی تھی۔ اس شادی سے پہلے خالدہ کی گزر بسر کریانہ کی ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جو اس نے گھر کے ایک بیرونی کمرے ہی میں کھول رکھی تھی۔ خالدہ خود ہی پورا دن وہ دکان چلاتی تھی، تاہم گاہے بگاہے عارف اور نورین بھی اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد ان لوگوں کا رنگ ڈنگ اور رہن سہن بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ نورین چھوٹی چودھرائن بن کر چودھری بشارت کی حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ نورین ہی کے صدقے خالدہ کو چودھری نے ایک صاف ستھرا مکان دلوا دیا تھا۔ اس کے علاوہ 5 ایکڑ زرعی زمین بھی اس کے نام کر دی تھی اور گاہے بگاہے مالی مدد بھی کر رہا تھا۔ گویا اب اسے کریانہ کی دکان چلانے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ قانونی اور شرعی لحاظ سے چودھری بشارت علی کی ساس کا مقام حاصل کر چکی تھی۔ چودھری کو کسی بھی صورت یہ گوارا نہ ہوتا کہ اس کی ساس دکانداری کرتی پھرے۔ چودھری نے اسے جتنی زمین دے دی تھی اس کی پیداوار خالدہ اور عارف کی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ اس کے علاوہ چودھری اکثر و بیشتر اسے مالی تعاون بھی فراہم کر رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ذکر چودھری کی پہلی بیوی کا بھی ہو جائے۔ چودھری کی زوجہ اول کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم 40 کا ہنسا عبور کر چکی تھی اور چودھری بشارت سے اس کی شادی کو لگ بھگ 15 سال گزر گئے تھے۔ کلثوم کے ساتھ ایک بہت بڑی خاندانی کمزوری بھی نتھی تھی۔ اس کے باپ چودھری حشمت آف موضع کرما والی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے کلثوم اور دوسری بیوی سے وقاص نامی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ جب کلثوم جوان ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ چودھری حشمت بھی بیمار رہنے لگا۔ چودھری حشمت نے اس حقیقت کو بڑی گہرائی سے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی دوسری بیوی فردوس اور اس کا نوجوان بیٹا چودھری وقاص کلثوم سے شدید ترین نفرت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی چودھری کو غیر محسوس طور پر یہ بھی یقین ہو گیا کہ اب وہ زیادہ عرصے تک جی نہ سکے گا، لہٰذا اس نے اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے کلثوم کی شادی چودھری بشارت سے کر دی۔ اس شادی کے بعد 1 سال کے اندر ہی چودھری حشمت کا انتقال ہو گیا تھا۔ چودھری حشمت ایک دانا اور بینا شخص تھا۔ کلثوم کی شادی کے وقت اس نے اپنی زندگی ہی میں زمین اور جائیداد کا بٹوارا بھی کر دیا تھا۔ باری مالیت کے سونے چاندی کے زیورات کے علاوہ لگ بھگ 50 ایکڑ زرعی زمین بھی کلثوم کے حصے میں آئی تھی۔ کلثوم نے چودھری بشارت کے ساتھ ایک بیوی کی حیثیت سے کم و بیش 15 سال گزار دیے تھے، لیکن وہ چودھری کے لیے کوئی اولاد پیدا نہ کر سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کم ہوتی گئی، چنانچہ اب چودھری بشارت نے 6-8 ماہ پہلے نورین سے دوسری شادی کر لی تھی۔ چودھری بشارت کی حویلی میں ایک اہم کردار عرفان کا بھی تھا۔ عرفان کی عمر 6 سال تھی اور وہ چودھری کے چھوٹے بھائی چودھری شرافت علی کا بیٹا تھا۔ چودھری شرافت علی موضع رانی پور کا رہنے والا تھا۔ عرفان کو نہایت ہی کم عمری میں چودھری بشارت نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ کلثوم کی ایک بڑی خاندانی کمزوری کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد اس کا میکہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں فردوس اور سوتیلا بھائی اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ کوئی اخلاقی مدد یا تعاون کرنا تو بہت دور کی بات ہے،
لہٰذا شادی کے بعد چودھری بشارت اپنے بھتیجے عرفان کو اڈاپٹ کر رہا تھا تو وہ ایک لفظ مخالفت اپنی زبان پر نہ لا سکی۔ اسی طرح جب چودھری نے دوسرا بیاہ رچایا تو بھی وہ کوئی صدائے احتجاج بلند نہ کر سکی، کیونکہ وہ چودھری بشارت کے مزاج اور خود پسندی سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اس کے پاس خاموش رہ کر اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ یہ تمام حالات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کر اس کہانی کے مطالعے کے دوران آپ کا ذہن کیس کے پس منظر کے حوالے سے کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے مبینہ چور شاکر علی کے گھر سے اس کا باپ جمیل اور ماں رشیدہ تھانے پہنچ گئے۔ جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ کھیت مزدور تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کر رہے تھے۔ وہ بڑھیا اور بوڑھا اس بات سے واقف نہیں تھے کہ ان کا بیٹا گزشتہ رات سے غائب تھا۔ انہیں اس کی گمشدگی کے بارے میں آج صبح ہی پتہ چلا تھا اور وہ اسے دیکھنے سیدھے تھانے آ گئے تھے۔ کمال ہے، میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شاکر آدھی رات سے غائب تھا اور آپ لوگوں کو اس کی کچھ خبر ہی نہیں؟ سرکار، ہم دونوں پورا دن کھیتوں میں کام کرتے کرتے اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں کہ گھر آنے کے بعد کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ شاکر کا بوڑھا باپ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رات کا کھانا کھا کر ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ شاکر رات کو دیر سے گھر آتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب آیا اور کب سویا۔ اس کو بھی اپنے ساتھ کھیتوں میں لے کر جایا کرو نا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ یہ بھی تھکن سے اتنا چور ہو جائے کہ آپ لوگوں سے بھی پہلے خراٹے لینے لگے۔ کبھی کبھی یہ بھی جاتا ہے ادھر مزدوری کرنے۔ رشیدہ بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی کیوں؟ میں نے تیز لہجے میں بڑی بیچ سے استفسار کیا۔ اس سرکاری سانڈ کو کوئی شرم حیا بھی ہے کہ نہیں؟ بوڑھے ماں باپ سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں اور اسے آوارہ پھرنے ہی سے فرصت نہیں۔ یہ مجبور ہے بیچارہ۔ رشیدہ بیٹے کی حمایت جاری رکھتے ہوئے بولی۔ یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا، کیا مجبوری ہے اس کی؟ جناب، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اس مرتبہ جمیل نے میرے سوال کا جواب دیا۔ پچھلے 1 ماہ سے شاہ جی کا علاج ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاکر کو مکمل ٹھیک ہونے میں 1 سال لگ جائے گا۔ ویسے جب سے شاہ جی نے اس کا علاج شروع کیا ہے وہ کافی بہتر ہے۔ رشیدہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ شاہ جی کون ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پیر گمن شاہ جناب، جمیل نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ ادھر نہر کے کنارے ان کا آستانہ ہے۔ چودھری بشارت علی کی حویلی کے مشرقی پہلو میں شمالاً جنوباً ایک نہر گزرتی تھی۔ ایک چھوٹی نہر تھی جو اپنے دونوں کناروں پر پھیلے ہوئے کھیتوں کو سیراب کرنے کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ شاہ جی نے بیماری کیا بتائی ہے؟ میں نے بوڑھے جمیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں شاکر کے دل و دماغ پر ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں، جمیل نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ شاہ جی کاٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم کسی کے بعد ساتھ انشاءاللہ کے الفاظ نتھی کر دیتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یا اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو، اپنے کسی کام میں اللہ کی رضا و منشا کو شامل کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس موقع پر اپنے عمل کا جائزہ لینا بھی نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تو ہر انسان کے بہتری اور بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام میں بہتری کی امید رکھتے ہیں تو اپنے عمل کو اس کام کے مطابق بنانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا کہ ہمارا عمل تو کسی اور سمت میں جا رہا ہے اور ہم اس کے برعکس اللہ کی رضا اور حمایت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم سب پر اللہ رحم فرمائے۔ ہوائی چیزیں؟ میں نے جمیل کی بات کے جواب میں کہا۔ مطلب یہ کہ کوئی پرندے وغیرہ؟ میں نے دانستہ مصنوعی لا علمی کا اظہار کیا تو رشیدہ نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور اپنے الفاظ میں زور بڑھتے ہوئے بولی۔ نہیں تھانے دار جی، شاہ جی کا مطلب ہے اسیب اور سایہ وغیرہ، وہ مخلوق جو کسی کو نظر نہیں آتی، وہ مخلوق جو صرف گمن شاہ کو نظر آتی ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ ہے نا؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، جمیل نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن یہ سچ ہے کہ جب سے شاہ جی نے شاکر کا علاج شروع کیا ہے دھیرے دھیرے اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اب اس نے چوری چکاری شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا، جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بیک وقت چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے انہیں چودھری بشارت علی اور اس کے بندوں کے شاکر پر عائد کردہ الزامات کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ایک مرتبہ پھر بیک زبان بولے۔ ہمارا بیٹا چوری نہیں کر سکتا جی۔
تمام والدین اپنی نکمی اولاد کے بارے میں کچھ اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ میں نے بیزاری سے کہا، جاؤ تم لوگ حوالات میں اپنے بیٹے سے ملاقات کر لو۔ پھر میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر جمیل اور رشیدہ کو اس کے ہمراہ حوالات کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے شاکر سے پوچھ گچھ کرنے کے دوران بغور اس کا جائزہ بھی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بے ربط اور سادی گفتگو کرتا تھا اور اس کا فوکس بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بگڑنے لگتا تھا، لیکن مجھے اس میں ہوائی چیزوں والی کوئی علامت دکھائی نہیں دی تھی۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہوائی چیزوں سے نسبت رکھنے والے 100 کیسز میں سے 99 مختلف قسم کے دماغی اور نفسیاتی عارضوں کے نتیجے میں سامنے آتے تھے۔ ان کا کسی ماورائی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اگر ان کا ڈھنگ سے کسی نفسیاتی معالج یا ذہنی امراض کے ماہر سے علاج کرایا جائے تو حامل علامات تندرست بھی ہو جاتا ہے۔ باقی رہ گئے 1% افراد وہ واقعتاً کسی ماورائی علاج، جسے آپ روحانی علاج کا نام بھی دے سکتے ہیں، ہی سے ٹھیک ہو پاتے ہیں۔ جنات اور دیگر شریر مخلوقات کے وجود سے تو انکار ممکن نہیں، لیکن بدی کی قوتیں اتنی بھی عام کار فرما نہیں ہیں جتنی کہ گمن شاہ ٹائپ روحانی معالجوں نے مشہور کر رکھی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس ٹائپ کے معالجوں کا دندہ ہی اسی بنیاد پر چلتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا، 100 مریضوں میں سے کوئی ایک آدھ واقعتاً کسی ماورائی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی 100 روحانی معالجوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ماہر علم و ہنر ہوتا ہے، باقی سب اپنا کاروبار چمکانے والے ڈبہ پیر ہوتے ہیں۔ جمیل اور رشیدہ 15-20 منٹ کے بعد واپس میرے پاس آئے اور جمیل نے منت ریز لہجے میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا بے قصور ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ میں اسے ضرور چھوڑ دوں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس وقت جب مجھے اس کی بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ کم از کم کل صبح تک تو اس کا تھانے میں بند رہنا ضروری ہے۔ لیکن تھانے دار جی، رشیدہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے بولتے ہی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں رشیدہ، میں نے جو کہہ دیا وہی آخری بات ہے، تم لوگ بے فکر ہو کر جاؤ۔ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی شاکر تھانے میں بند رہے گا۔ اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی جرم میں ملوث نہیں تو اسے ایک تھپڑ بھی نہیں مارا جائے گا۔ وہ دونوں بے بسی سے مجھے دیکھنے لگے۔ ایک بات میرے حتمی لہجے نے انہیں اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ میں تسلی کیے بغیر شاکر کو تھانے سے جانے نہیں دوں گا۔ تھانے دار صاحب، جمیل نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، شاکر نے بتایا ہے کہ رات کو چودھری کے بندوں نے اس کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کیا ہے اور چودھری صاحب نے بھی اس پر لات مکے برسائے ہیں۔ میں نے ابھی تم لوگوں سے شاکر کی سلامتی اور حفاظت کے حوالے سے جو وعدہ کیا ہے اس کا تعلق میرے تھانے سے ہے۔ میں نے ان پر واضح کرتے ہوئے کہا، راج چودھری کی حویلی میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے وہ فی الحال میرے ذمہ داری میں نہیں آتا۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر میں چودھری سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ اس نے شاکر کے ساتھ بدسلوکی کیوں کی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ابھی آپ لوگ جا کر چودھری بشارت سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے اور اس کے بندوں نے آپ کے بیٹے کو رات زد و کوب کیوں کیا تھا۔ میرے آخری جملے نے ان کے چہروں پر کوفت ابار دی۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر جمیل نے زہریلے لہجے میں کہا، جناب، چودھری صاحب کو تو اللہ ہی پوچھے گا۔ آج صبح چودھری بشارت کا خاص بندہ قدیر شاکر کو ایک چور کی حیثیت سے میرے پاس چھوڑ گیا تھا، تو میں نے واپسی میں اس کے ہاتھ چودھری کے لیے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ لیکن جب دوپہر تک کبھی اس کی شکل نظر نہ آئی تو میں نے اس سے ملنے حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کانسٹیبل شوکت سے کہہ کر ایک تانگا منگوایا اور اسے ساتھ لے کر چودھری بشارت علی کی حویلی پہنچ گیا۔ اگرچہ شام ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن موسم سرما کی مہربانی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب تب میں مغرب ہونے والی ہے۔ حویلی کے داخلی گیٹ پر میں نے تانگا رکوایا اور چودھری کے لیے پیغام بھجوایا کہ میں ملک صفدر حیات تھانہ انچارج اس سے ملنے آیا ہوں۔ چودھری کے ملازم نے ہم دونوں کو بڑے احترام کے ساتھ وسیع و عریض بیٹھک میں بٹھایا اور خود چودھری کو ہماری آمد کی اطلاع دینے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ حویلی کے اندر آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میں نے اس روز چودھری کی حویلی کو جتنا دیکھا اور جیسا پایا اس کا نقشہ کھینچنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ زیر نظر کیس کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ ایک وسیع و عریض حویلی تھی جس کے مشرقی پہلو میں تھوڑے فاصلے پر ایک نہر رواں دواں تھی، اور حویلی کے عقب میں یعنی جنوب کی سمت سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ موضع حسین آباد کے اندر سے گزرنے کے بعد گاؤں کے آخری حصے میں یہ حویلی واقع تھی۔
حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب ایک وسیع و ریز بیٹھک بنی ہوئی تھی، جس میں بیک وقت کم از کم 100 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے وہاں مختلف قسم کی نشستیں رکھی نظر آ رہی تھیں، جن میں موڑے، کرسیاں، صوفے اور فرشی نشست یعنی دریاں بھی بچھی ہوئی تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق بٹھایا جاتا تھا۔ بیٹھک کی دیواروں پر مختلف نوعیت کے روغنی اور منقش فریم بھی آویزاں کیے گئے تھے، جن میں زیادہ تر چودھری خاندان کے بزرگوں کی تصاویر لگی دکھائی دیتی تھیں۔ اس بیٹھک کے متوازی گیٹ کے دائیں طرف ملازموں کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کی تعداد 4 یا 5 تھی۔ اس کے بعد حویلی کا کشادہ صحن تھا، جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ پھلدار اور پھولدار دونوں طرح کے پودے اور درخت اپنی بہار دکھلا رہے تھے۔ صحن کے عین وسط میں موٹے تنے والا ایک سایہ دار اور گھنا بوڑھے برگد کا پیڑ قبضہ جمائے کھڑا تھا۔ اس برگد کا تنا اتنا موٹا تھا کہ بلا مبالغہ کسی بھی جوان کے کلابے میں نہیں آ سکتا تھا۔ صحن کے اختتام پر حویلی کا رہائشی حصہ شروع ہوتا تھا، جو حویلی کے اختتام تک چلا گیا تھا۔ اس رہائشی حصے کے بھی 2 پورشن تھے، جو تعمیر کے اعتبار سے جڑواں بائیں نظر آتے تھے۔ ایک حصے میں کلثوم اور دوسرے حصے میں نورین کی رہائش تھی۔ چودھری کا بھتیجا عرفان کلثوم والے حصے میں رہتا تھا، جبکہ دوسری شادی کے بعد چودھری بشارت کا زیادہ تر وقت حویلی کے اس حصے میں گزرتا تھا جہاں نورین رہتی تھی۔ وہ باڑہ جہاں پچھلی رات شاکر کو زود و کوب کیا گیا تھا، وہ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھیتوں کے بیچ واقع تھا۔ اس باڑے میں چودھری کے مال مویشی اور دیگر زرعی آلات رکھے جاتے تھے۔ باڑے کے اندر بھی ملازمین کے لیے 2-3 نیچی چھتوں والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ شاکر کو پچھلی رات جانوروں کی معیت میں گزارنا پڑی تھی۔ جو بندہ ہماری آمد کی اطلاع لے کر حویلی کے اندر گیا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو چودھری صاحب نے حویلی کے اندر بلایا ہے۔ میں نے سوال کیا، چودھری صاحب بیٹھک میں نہیں آ سکتے؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جناب، ملازم نے جواب دیا، اس لیے انہوں نے آپ کو اندر آنے کے لیے کہا ہے۔ شوکت علی، میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ادھر بیٹھک ہی میں بیٹھو، میں چودھری صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ کانسٹیبل نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں ملازم کی رہنمائی میں بیٹھک سے نکل آیا اور کشادہ صحن کو عبور کر کے چودھری بشارت کی خواب گاہ میں پہنچ گیا۔ ملازم مجھے چودھری کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ چودھری تکیوں سے ٹیک لگائے پلنگ پر نیم دراز تھا۔ اس نے حتی الامکان گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اس کے سامنے ہی ایک منقش اور آرام دہ چوبی کرسی پر بیٹھ گیا، جو یقیناً چودھری نے میرے لیے ہی وہاں رکھوائی تھی۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی طبیعت کو کیا کر لیا ہے؟ رسمیہ لیک کے بعد میں نے پوچھا۔ بس ملک صاحب، موسم کا اثر ہے، وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا۔ بخار اور زکام نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے 2 دن سے، اس لیے میں آپ سے ملاقات کرنے تھانے بھی نہیں آ سکا۔ آپ نہیں آئے تو میں آ گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھا کرے چودھری صاحب، اس عمر میں موسم کی ذرا سی اونچ نیچ کیا سے کیا کر کے رکھ دیتی ہے۔ چودھری بشارت کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ اس عمر میں عموماً مرد کے جھٹکنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تاہم چودھری کی صحت اور سر کے بالوں وغیرہ سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اپنی صحت اور جوانی کو مفت کا مال سمجھ کر بڑی بے دردی سے استعمال کیا تھا۔ میں نے اپنی بات میں اس کی عمر کے حوالے سے چٹکی لی تو وہ پھریری لے کر بولا، ملک صاحب، میرے آدھے سے زیادہ سفید بالوں کو دیکھ کر آپ میرے بارے میں کوئی ایسا ویسا اندازہ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو دائمی نزلے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں، میں تو اب بھی بہت سے جوانوں سے زیادہ صحت مند اور جوان ہوں۔ لگتا تھا میں نے اس کی دبتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اختلافی موضوع میں الجھ کر وقت برباد کروں، لہٰذا میں نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا، جناب، یہ بات تو میں نے آپ کی ناساز طبیعت کو دیکھتے ہوئے ایک مشورے کے طور پر کہی ہے، ورنہ آپ کی صحت اور جوانی پر تو کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ 6 ماہ پہلے 20 سال کی ایک لڑکی سے شادی نہ کرتے۔ میری وضاحت سن کر اس کی آنکھوں میں جگنوں سے چمک اٹھے۔ اسی لمحے چودھری کا ملازم ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ مذکورہ ٹرے انواع اقسام کے خوردنوش کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ ملازم نے چودھری کے حکم پر ٹرے کو میرے قریب ایک میز پر رکھ دیا اور جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ چودھری نے اس سے پوچھا، تم نے بتایا تھا کہ تھانے دار صاحب کے ساتھ ایک سپاہی بھی آیا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست کیا؟ جی چودھری صاحب،
وہ گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے جناب۔ ملازم کے جانے کے بعد چودھری میری جانب متوجہ ہوا اور ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی لیتے جائیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے خواہ تکلف کیا، کوئی مجھ سے ملنے آئے اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس چلا جائے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اصراری لہجے میں بولا، آپ کے انکار یا ہچکچاہٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کھانے پینے کی اشیاء سے لدی پھندی اس ٹرے کا جائزہ لیا۔ اس میں کھوئے والا گاجر کا حلوہ، 2 پیس میں کٹے ہوئے بوائل ایگ، بسکٹ، چائے اور مختلف قسم کے خشک میوہ جات رکھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چودھری کی خواہش اور مہمان نوازی کے احترام میں اپنے لیے چائے کے ساتھ چیزیں نکالی، پھر ہمارے درمیان باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوا۔ چودھری نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، اس بندے نے کچھ بتایا ہے؟ آپ کا اشارہ اس موٹے شاکر کی طرف ہے نا؟ جی ہاں، وہی۔ وہ جلدی سے بولا، اس نے اپنا جرم قبول کیا یا نہیں؟ میں نے اب تک جتنی تفتیش کی ہے اس میں تو وہ مجھے بے قصور نظر آتا ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس کے مطابق نہ تو وہ آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کی کوئی چیز چرائی ہے، بلکہ اس کا تو دعویٰ ہے کہ آپ کے بندوں نے اسے حویلی کے پچھواڑے کھیتوں میں سے پکڑا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کو رات بھر جانوروں والے باڑے میں رکھ کر جو مار پیٹ کی گئی وہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ چودھری نے تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر سوال کیا، ملک صاحب، آپ نے اس نامراد سے یہ سوال کیا کہ وہ آدھی رات کو میری حویلی کے پچھواڑے کیا کر رہا تھا؟ میں نے شاکر کے بیان کردہ ترجیح چودھری کے سامنے رکھ دی۔ وہ طنز انداز میں مسکرایا اور بولا، اسے رفع حاجت کے لیے پورے گاؤں میں میری حویلی کا پچھواڑا ہی ملا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ اس بدذات کا گھر اس حویلی سے کافی فاصلے پر گاؤں کے دوسرے حصے میں ہے اور اس کے گھر کے نزدیک بھی کھیتوں کی کمی نہیں۔ چودھری کی بات میں وزن تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ شاکر کی حویلی کے پیچھے پائے جانے کے حوالے سے اپنے ذہن میں ایک مخصوص سوچ رکھتا تھا۔ میں نے یہ قدعہ اسی کے ہاتھوں کھلوانے کا فیصلہ کیا اور کہا، چودھری صاحب، لگتا ہے آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ شاکر آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا ہے اور نہ ہی اس نے حویلی کے اندر کوئی چیز چرائی ہے، لیکن آپ کو اس کی حویلی کے پچھواڑے موجودگی پر اعتراض ہے اور اس اعتراض کے پیچھے کوئی سنسنی خیز کہانی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا چودھری صاحب؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کسی سبب اس نے زبان کو روک لیا ہے۔ میں مذکورہ سبب تک رسائی کے لیے بے قرار ہو گیا۔ چودھری صاحب، میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، میں آپ کا سچا ہمدرد ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے شاکر پر کوئی خاص قسم کا شک ہے تو وہ معاملہ مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو قانون کی مدد اور تعاون چاہیے تو سب کچھ کھول کر بیان کر دیں۔ چند لمحات کے لیے وہ مجھے کسی گہری سوچ میں غرق دکھائی دیا، پھر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے مجھے آپ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، یہ آپ کا ایک دانش مندانہ فیصلہ ہوگا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں پہلے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، پھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں اشیاء خردنوش سے بڑا کامل انصاف کر چکا تھا۔ چودھری کو دیکھ کر میں نے بھی نشست چھوڑ دی۔ چودھری بشارت کا پراسرار انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز انکشاف کرنے چاہ رہا ہے۔ میں اس کے مائیت میں چلتے ہوئے حویلی کے رہائشی حصے میں سے گزرتے ہوئے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ رہائشی حصہ حویلی کی 4 دیواری کے اندر تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ حویلی کی بیرونی دیوار اور رہائشی عمارت کے بیچ 8-10 فٹ جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی تاکہ تازہ ہوا آسانی سے گزر کر حویلی کے اندرونی حصوں میں تازگی اور فرحت کو جگا سکے۔ میں چودھری کی رہنمائی میں اسی خالی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک جانب حویلی کی اونچی دیوار اور دوسری طرف رہائشی عمارت کا عقب تھا۔ حویلی کی 4 دیواری کی اونچائی لگ بھگ 10 فٹ رہی ہوگی۔ وہ ایک مضبوط فصیل نما دیوار تھی۔ ملک صاحب، میں آپ کو اپنی ایک ایسی پریشانی کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میرے اور میری بیوی کے سوا اور کسی کے علم میں نہیں ہے۔ وہ گمبھیر انداز میں بولا، مجھے امید ہے آپ اپنی تحقیق کے دوران میں حتی الامکان اس راز کی حفاظت کریں گے۔ بات ختم کر کے اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، سمجھیں آپ کا راز میرا راز ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکا، پھر تشکرانہ انداز میں گردن ہلانے کے بعد رہائشی عمارت کی ایک عقبی کھڑکی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوا،
آپ جانتے ہیں اس کھڑکی کے پیچھے کیا ہے؟ ظاہر ہے میں نہیں جانتا تھا، میں نے تو اس حویلی میں آج پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا، لہٰذا میں نے بڑی سادگی سے کہہ دیا، میں نہیں جانتا۔ یہاں اچھی خاصی سردی ہو رہی ہے، چودھری نے سرسری انداز میں کہا، چلے اندر بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ چودھری کی چونکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ موسم کی شدت کو کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہا تھا۔ ویسے اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں تھی کہ وہ شام سے پہلے کا وقت تھا اور فضا میں خنکی بدرجہ اتم موجود تھی۔ ہم دوبارہ اسی خوابگاہ میں پہنچ گئے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئے تھے۔ اب کی بار چودھری نے میرے اور اپنے دونوں کے لیے مرغے کی گرما گرم یخنی منگوائی اور دوبارہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بعد سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، وہ جو کھڑکی میں نے آپ کو دکھائی ہے نا، اس کے پیچھے میرا غسل خانہ ہے جو میرے اور نورین کے استعمال میں رہتا ہے۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہوا تو میں کوئی سوال کیے بغیر ہمہ گوش رہا۔ یہاں مذکورہ کھڑکی کے حوالے سے ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے عام پٹ والی چوبی کھڑکی نہ سمجھا جائے۔ یہ روشن دان کے سائز کی ایک مستطیل جگہ تھی جس کے اندر ڈیزائن دار سیمنٹ کی جالی لگی ہوئی تھی، جس کے خالی حصوں میں سے تازہ ہوا کا بآسانی گزر ہو سکتا تھا۔ سطح زمین سے یہ کھڑکی کوئی 8 فٹ اونچائی پر بنائی گئی تھی۔ چودھری اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سب سے پہلے میرا شک میری پہلی بیوی کلثوم کی طرف گیا تھا، جو حویلی کے دوسرے حصے میں رہتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی موجودگی میں نے نورین سے دوسری شادی کی ہے۔ کوئی بھی عورت اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کلثوم بظاہر تو میری نورین سے شادی کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بہت زیادہ غم و غصہ بھرا ہوا ہو، اسی لیے میرا دھیان سب سے پہلے کلثوم کی طرف گیا تھا۔ ظاہر اس نازک معاملے پر اگر میں براہ راست اس سے بات کرتا اور وہ واقعتاً اس گندے کھیل میں ملوث ہوتی تو میرے پوچھنے پر وہ صاف مکر جاتی، لہٰذا میں نے نہایت ہی رازداری کے ساتھ اس پراسرار کھیل کی چھان بین کا کام شروع کر دیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ کلثوم حویلی کے اس حصے میں قدم بھی نہیں رکھتی، لہٰذا یہ سوچنا کہ وہ خود غسل خانے میں تعویذ رکھ جاتی ہوگی بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ حویلی کے پچھواڑے جا کر کھڑکی کے راستے غسل خانے کے اندر تعویذ پھینکتی ہو۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا تھا کہ اگر کلثوم اس کھیل میں شامل ہے تو اپنے کسی وفادار سے یہ کام کرواتی ہوگی۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس حویلی کے اندر بڑی چودرائن کے وفادار کون کون ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا تو میں نے سوال کر دیا، آخر وہ بھی پچھلے 15 سال سے اس حویلی میں رہ رہی ہیں۔ مرد ملازم تو سب میری مٹھی میں ہیں، وہ چٹانی اعتماد سے بولا۔ ان بندوں کے علاوہ 2 ملازم عورتیں اس حویلی میں کام کرتی ہیں، بشیرہ نورین کی خدمت پر مامور ہے اور سغرا کلثوم کی خدمت کے لیے۔ ایک گہری سانس چھوڑنے کے بعد وہ آگے بڑھا، بشیرہ کو تو میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ملازم رکھا ہے، دوسری شادی کے بعد، لیکن سغرا پچھلے 10 سال سے کلثوم کے ساتھ ہے۔ میرا شک اسی پر جا رہا تھا۔ میں نے پچھلے کئی روز سے اس کی کڑی نگرانی کروا کے بھی دیکھ لی ہے، وہ اس شیطانی چکر میں ملوث نہیں پائی گئی۔ ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کسی باہر کے آدمی کی کارستانی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے قدیر اور جبار کو تاکید کر دی کہ وہ حویلی کے عقبی حصے پر گہری نظر رکھیں۔ چنانچہ پچھلی رات انہوں نے شاکر کو حویلی کے پچھواڑے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پکڑ لیا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ حویلی کے اندر داخل نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے یہاں سے کچھ چرایا ہے، لیکن جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی روشنی میں میرا دھیان کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ آپ کے قبضے میں ہے، اس کی زبان کھلوانا آپ کا کام ہے۔ پچھلی رات آپ کے ملازموں نے اسے باڑے میں رکھ کر خوب مارا پیٹا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آج صبح جب اسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے بھی اس کی ٹھکائی کی ہے، کیا اس نے آپ کے سوالوں کے جواب میں کچھ بتایا؟ اگر اس نے زبان کھول دی ہوتی تو پھر میں اسے تھانے نہ بھیجتا ملک صاحب، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا نا جناب۔ ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہے تو اس کو سچ بولنے پر بھی میں ہی مجبور کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ نے بتایا ہے کہ پراسرار تعویذوں والے معاملے سے آپ اور آپ کی دوسری بیوی ہی واقف ہیں، یا پھر ابھی آپ نے مجھے اس راز میں شریک کیا ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ جب آپ نے قدیر اور جبار کو حویلی کے عقبی حصے کی نگرانی کا حکم دیا تو کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا انہیں بھی آپ نے اس راز میں شریک کیا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے انہیں چوری چکاری کے حوالے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حویلی کے بیرونی معاملات پر گہری نظر رکھیں، وہ تعویذوں والی کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، غسل خانے سے تعویذ ملنے کا سلسلہ اندازاً کب سے چل رہا ہے؟
جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، وہ بتانے لگا۔ تعویذ جمعرات یعنی جمعہ کی صبح ہی کو غسل خانے میں پڑا ملتا ہے۔ ابھی تک 3 تعویذ ملے ہیں، کل چوتھی جمعرات تھی اور شاکر کو میرے بندوں نے پکڑ لیا اور اس جمعرات کو تعویذ بھی نہیں ملا۔ اب آپ خود ہی سوچیں، یہ سارے اشارے کس طرف جاتے ہیں؟ آپ کے بندوں نے پچھلی رات جب شاکر کو پکڑا تو اس کی تلاشی بھی لی ہوگی۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا اس کی جامع تلاشی سے کوئی تعویذ وغیرہ بھی برآمد ہوا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے پاس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔